ओके फाइन। चलें फिर से, जो हमारा मंत्रा रहा है पहले से, मैं आपको बोलता हूँ, प्लीज़ बीच में कोई इंटरप्ट ना करें, ठीक है? तो आप प्लीज़ अटेंटिवली सुने विद अनडिवाइडेड फोकस। ये एक प्रीरिक्विजिट्स में है, जब भी आप लेक्चर सुना सुना करेंगे तो पहले आप गौर से सुने। किसी को कोई सवाल होगा वो पेन डाउन कर सकता है, उसको हम कंक्लूजन में यानी एट द एंड ऑफ द सेशन ले सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो प्लीज़ bear with me with undivided focus, undivided attention। तो यही चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। आप कंफर्म कर सकते हैं, इज द स्क्रीन विजिबल? जी, प्लीज यस सर, कंफर्म वंस। विजिबल है। विजिबल ओके, है। चले चले, ठीक है ठीक है। चलिए, अब देखें, जो हमने रीसेंट सेशन डिस्कस करे थे यहाँ इससे पहले, उसमें हमने देखा कि पहले तो अल्लाह ताला ने कैटेगराइजेशन करी। मोमिन कौन है, मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, और काफिर कौन है। इसको पूरी वजाहत के साथ अल्लाह ताला ने एलोबरेट किया। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है मोमिन के हवाले से, काफिरों के हवाले से और मुनाफिकों के हवाले से, जो उस मिक्सड अप्रोच में रहते हैं। उसके बाद हमने देखा कुरान की दावत स्टार्ट हुई, यानी हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। आपका माइक नहीं खुला जाता है। ओके, असरीन, अगर कोई माइक ऑन करता है तो प्लीज म्यूट ऑल ना करे, ठीक है? ओके ओके। ओके ओके। क्योंकि मैं कभी फ्लो में रहता हूँ, मुझे पता भी नहीं चलता कि स्क्रीन पे क्या है, ठीक है? सो प्लीज बेयर विथ मी। आप अटेंटिवली सुने सभी भी, और असरीन को खास ख्याल रखना है मीटिंग की मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है? चलें, अब अब देखें, जो हमने यहां से डिस्कस किया था वो ये था कि अल्लाह ताला ने फिर जो कुरान की दावत है, कुरान का खुलासा है, वो पूरी नौ इंसानी के सामने पेश किया कि ए तमाम नौ इंसानी, जो भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आए अभी तक जो चल रहे हैं, या जब तक ये दुनिया है, जब तक ये दुनिया कायम है, तमाम नौ इंसानी से खिताब है कि जो इस कुरान का मौजू है, जो इस कुरान की दावत है, वो क्या है। उसके बारे में अल्लाह ताला ने इस रुकू में वजाहत फरमाई कि वो अल्लाह है, वो रब है तुम्हारा, जिसने तुमको भी पैदा किया, तुमसे पहलों को भी पैदा किया, और तुम अब ये उसका हक बनता है कि तुम सब तमाम नौ इंसान उसकी इबादत करो। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बारे में वजाहत फरमाई, ये तौहीद है क्या। तौहीद को हमने इलाबरेट किया, और शिरक की जो जरब है उसको वजाहत किया। शिरक शिरक कितना मख्फी होता है, कितना छुपा हुआ होता है। तौहीद, अल्लाह ताला की रुबूबियत, अल्लाह ताला की हाकिमियत, इसके बारे में हमारा एक जुज, एक फ्रैक्शन हमने डिस्कस किया रिसर्च सेशन में, जो हमारा लास्ट क्लास था, ठीक है? उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, अगर तुम ये समझते हो कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से किताब नहीं है, तो तुम ही आप इस जैसा कोई कलाम पेश करो। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो फिर अल्लाह ताला ने ये कंक्लूड किया, तो फिर डरो उस आग से जिसका ईंधन बनने वाले होंगे ये इंसान जो इस मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, जो इस अल फुरकान की मैसेज को रिजेक्ट करते हैं, या वो पत्थर। तो दो मजमून हमने रिसेंट इस रुकू में डिस्कस किए, एक कुरान की दावत यानी तौहीद का ऐलान, शिरक की मुखालिफत, और उसके साथ साथ कुरान की अजमत, कुरान की अजमत का बयान। अब इस चीज को आप जहन में रखें, हमारा जो सेशन स्टार्ट हुआ था लास्ट में वो क्या था? या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ए तमाम लोगों, अल्लाह की इबादत करो जो तुम्हारा रब है, और तुम्हारा ही नहीं, तुमसे पहलों का भी रब है। तो यहां से इस चीज को आप जहन में रखें, अल्लाह ताला की रुबूबियत से इस रुकू का आगाज हुआ था। और यही मैंने आपसे कहा कि पिछली सिविलाइजेशन की दावत भी यही थी, और कुरान की दावत भी यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद भी यही है। और इस पॉइंट को आप अभी जहन में रखें, और आप देखें जब हम इस रुकू को कंप्लीट करेंगे, कैसे ये कुरान की जो ये वर्सेस है एक साइकिल मोड में आएंगी। जैसा लग रहा है कि किसी चीज को आगाज किया, बराबर उसी पे पहुंच के इख्तिताम किया, एक साइकिल की शक्ल में है। आप समझ रहे हैं इस चीज को?
کوئی انیشل پوائنٹ تھا، سٹارٹنگ پوائنٹ تھا، اور اسی کو سرکمفرنس کر کے کنکلوڈ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید سے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. چلیں ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں سے اب اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کے بارے میں ذکر کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، جب بھی وہ کسی چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں وہ پرلر میں کوئی اور ایک کنٹراسٹنگ پکچر سامنے رکھتے. اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں ذکر کیا تو شرک کے بارے میں بھی ذکر کیا، اس کے بعد قرآن کی عظمت کے بارے میں ذکر کیا، اور جو قرآن کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کا کنکلوژن بھی بتایا. ان کا کنکلوژن کیا تھا؟ جہنم. وہ جہنم کے ایندھن بن کے بھیج دیے جائیں گے ان پتھروں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ جھوٹے معبودوں کو پیروی کرتے تھے ان کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کنکلوژن کیا اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ جو اس میسیج کو ریجیکٹ کرتے ہیں، جو کلام اللہ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا نتیجہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے اسی کنٹراسٹنگ پکچر کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا، ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اس کلام پہ ایمان والے ہوں، جو مکمل ایمان لائیں گے اس کتاب اللہ پہ، اس کلام اللہ پہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. آپ خوشخبری سنا دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری سنا دو ان کو جو اس کتاب پر ایمان لے آتے. یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ کانٹیکسٹ دیکھیں نا آپ. جنرل ایمان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ہے، لیکن پریسائزلی اگر کانسائزلی اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں جو ایمان کا ذکر ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان کا ذکر ہے، کیونکہ کانٹیکسٹ تھا کتاب کے بارے میں بحث ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے اس پہ ایمان لاؤ، یعنی قرآن پہ ایمان لاؤ، اس الفرقان پہ ایمان لاؤ. تو جو اس میسیج کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کا کنکلوژن تو ہم نے دیکھا، ان کا نتیجہ تو دیکھا. اب دیکھیں گے جو اس کلام پہ، جو اس اللہ تعالیٰ کے اس کلام پہ ایمان لاتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نتیجہ ہوگا. تو وہ نتیجہ کیا ہے، ان کے کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان لے آتے. کنٹراسٹ دیکھیں آپ، پہلے جہنمیوں کے بارے میں ذکر، اور وہ جہنمی کیوں؟ کیونکہ اس کلام اللہ کو ریجیکٹ کر رہے تھے. اب خوشخبری انہی لوگوں کو جو اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، اس الفرقان پہ ایمان لاتے ہیں، ان آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں. تو یہاں ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایمان. اس کے ساتھ ساتھ فرمایا یہ ایمان کافی نہیں ہے، تم نے مان لیا یہ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تمہیں ہم اعمال صالحہ بھی کرنا ہے. لیکن اعمال صالحہ کہیں گے کسے؟ کانٹیکسٹ دیکھیں. اعمال صالحہ اسی چیز کو کہیں گے جو اس کتاب کے بارے میں، جو کہ اس کتاب میں منشن کیا کہ یہ اعمال آپ کو کرنے ہیں. کچھ اعمالوں سے آپ کو پیچھے ہٹنا ہے، آپ کے لیے کچھ فبڈن ہے، کچھ ڈوز ہے، کچھ ڈونٹس ہے. وہ اعمال صالحہ اسی کتاب کے ذریعے. اور اس کی بہترین شکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سنت کے طریقے سے. اپنے پریکنسیوڈ نوشن لے کے تم اللہ تعالیٰ کی احکام کو پورا نہیں کر سکتے کہ آپ کے من میں جو آیا یہ اعمال صالحہ ہے تو وہ اعمال صالحہ ہے. نہیں ہے، ایسی بات نہیں. جسے قرآن اعمال صالحہ کہتا ہے، جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرتی ہے، وہ اعمال صالحہ ہے. اور طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو ایمان اس کتاب پر اور اعمال صالحہ اسی کتاب کی بیسس پہ، لیکن اتباع کس کی؟ کیسے اعمال صالحہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتے ہیں ویسے اعمال صالحہ. اپنے من گڑت نہیں، بدعات نہیں، تم اپنی مرضی سے جو چاہو کر لو. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونا ضروری ہے. یا انہوں نے
اس کام کی تصدیق کی ہو یا اسے جائز قرار دیا ہو، وہ اعمال صالحہ، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یعنی اپنے ذہن میں آپ سمجھتے ہو کبھی کہ ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں، لیکن اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو وہ اعمال صالحہ میں نہیں آئیں گے. آپ نے من گڑت کیا، خود ساختہ عقیدوں سے آپ نے عمل کری، لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال صالحہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی جائے. تو ان کا کنکلوژن کیا ہوگا پھر جب یہ ایسے کام کریں گے، اس کتاب پر ایمان لائیں گے، تہہ دل سے ایمان لائیں گے. اور وہی ایمان کی شکل جو آپ سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں، وہ 6 کیریکٹرسٹکس: غیب پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسالت پر ایمان. یہ ساری ایمان کو آپ ذہن میں رکھیں. اس کے بعد اعمال صالحہ کیا ہوں گے؟ جو سنت کے مطابق ہوں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جیسے نتیجہ تھا ان کا کہ وہ اس میسج کو ریجیکٹ کرے تو جہنم نتیجہ تھا، یہاں ان کا نتیجہ کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے لیے اب باغات ہوں گے. کون سے باغات؟ جو بلندی پر ہوں گے، اور ایسے بلندی پر ہوں گے کہ نیچے سے، جو اس بلندی کے اگر آپ نیچے دیکھیں تو دریا بہتے ہوں گے. انہار اصل میں عربی لغت میں کہتے ہیں دریا کو. یوزولی آپ ٹرانسلیشن میں دیکھتے ہیں نہر، لیکن نہر جسٹس نہیں دیتی ہے، کیونکہ انہار جمع ہے نہر کی، اور نہر عربی لغت میں کہتے ہیں دریا کو. اردو لغت میں، اردو لنگوسٹکس میں نہر کہتے ہیں اس ٹریبیوٹری کو، جو بڑی دریا سے ایک چھوٹی سی ٹریبیوٹری نکلتی ہے، ایک چھوٹی سی شاخ نکلتی ہے، وہ ریور جسے کہتے ہیں ہم. تو وہ اردو لنگوسٹکس میں، لیکن عربی لنگوسٹکس میں نہر دریا کو کہتے ہیں، بڑے دریا. اور اس آگے بھی آپ دیکھیں، اگر آپ آج بھی دنیا میں جنت کا مشاہدہ اس ذہن سے کرتے ہیں تو آپ کے نظر میں یہ سبزدار باغ آتے ہیں، بلندی پر پہاڑ ہوں گے، وہ بلندی پر کوئی لینڈسکیپ ہوگا، نیچے سے دریا بہتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈسکرپشن کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کی تڑپ اس جنت کے لیے ابھر جائے، آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو کہ وہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن کس بیسس پہ وہ مل سکتی ہے؟ اس کتاب پر، اس کلام اللہ کے بیسس پہ مل سکتی ہے. تم اگر اس کی تصدیق کرتے ہو، اس کی پیروی کرتے ہو تو مقدر ہے. وہ باغات جو بلندی پر ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. لیکن وہ نہریں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، وہ دریا کے مانند ہیں. اردو میں بھی نہر ہے، عربی میں بھی نہر ہے، ان کی جمع ہوئی پھر انہار. لیکن نہر عربی لغت میں دریا کو کہتے ہیں، بڑے دریا کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جب وہ اس جنت میں جائیں گے تو انہیں کیا دیا جائے گا؟ کون سے ریوارڈز دیے جائیں گے؟ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. وہ پکاریں گے، کالو کیا کہیں گے؟ اب کالو سے یہاں 2 مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کالو کے تفسیر میں جائیں گے. یہ جو سٹیٹمنٹ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہیں گے، جواب میں کہیں گے. جواب کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ جب ان کو ان جنتوں میں ٹھہرایا جائے گا، انہیں اس جنت میں انٹری ملے گی، تو انہیں رزق کے طور پر بہت ساری نعمتیں دی جائے گی. اور ان نعمتوں میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ فلوں کے بارے میں. بہت سارے رزقوں میں سے ایک رزق دیا جائے گا ان دا فارم آف پھل، فروٹس. ان کے لیے وہاں فروٹس ہوں گے، پھل ہوں گے اس جنت میں. لیکن جب ان کو یہ پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ویسا ہی کچھ رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا. لیکن یہاں سمجھیں آپ، یہ خالی آپ کو سرسری طور پر نہیں پڑھنا ہے کہ آپ نے جس سرفیس ویلیو کو ٹچ کرا تو سمجھ آیا، نہیں. اس کو تھوڑا الابریٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں نے اس سے پہلے جب آپ کو رزق کے بارے میں ڈیفینیشن دی تھی، ایز فار ایز اے رزق از کنسرن، جو عربک ٹرمینالوجی میں یوز ہوتی ہے، دا ٹرم رزق. رزق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کہتے ہیں. وہ ہمارا لائیولیہوڈ نہیں ہے، وہ صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. رزق عربی لغت میں بڑا وسیع مفہوم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو عربی لغت میں رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب رزق ہوتے ہیں ان دا فارم آف میٹر اینڈ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس بھی. میں اسے تھوڑا سا ایلابریٹ کروں گا. دیکھیں، میٹر کسے کہتے ہیں؟ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں، جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں.
اور وہ سہولیات جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ میٹر کہلاتا ہے. لیکن ایک رزق ہوتا ہے جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں, ہماری امیجنیشن میں ہوتے ہیں, یا جنہیں ہم چھو نہیں سکتے. ہمارا انٹلیکٹ بھی ایک رزق ہے, ہمارا علم بھی ایک رزق ہے, کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی ایک رزق ہے, ہماری ایک برادری ہے, ہماری ایک کمپینین شپ ہے, وہ بھی ایک رزق ہے. تو رزق اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتے ہیں. رزق ایک میٹر کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں, اور کچھ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس بھی ہو سکتے ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, پالتے ہیں اسے. تو یہاں مفسروں نے اسی لیے دو کیٹیگرائزیشن کی ہے اس رزق سے کیا مراد ہے. جب انہیں رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو جانی پہچانی ہے, متشابہ ہے, ہم اس سے واقف ہیں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. جنت میں جاتے ہوئے جب انہیں رزق دیا جائے گا ان کی شکل میں, پھلوں کی شکل میں, تو وہ پہچان کر وہ تھوڑے سے وہ اسے میل کھا رہے ہوں گے, جیسے وہ اس سے واقف ہو ان رزق سے. وہ کہیں گے اسے تو ہم نے محسوس کیا ہے, اسے تو ہم جانتے ہیں, اسے تو ہم پہچانتے ہیں, یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا ہے, رزقنا من قبل, پہلے بھی دیا جاتا تھا. اب اسی لیے اس رزق کے ٹرمینالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک گرو جو ہے, ایک گروپ آف سکالرز کا کہنا ہے, مفسرین کا کہنا ہے, اس سے مراد دنیا کے ہی فلو جیسے ہوں گے, جو دنیا میں کھاتے ہیں ہم پھل, جیسے سیب کھاتے ہیں, انار کھاتے ہیں, بنانا کھاتے ہیں, انار کھاتے ہیں, یہ وہاں بھی اسی جیسے پھل ملیں گے, لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہوگا, کمپلیٹلی پولر اپارٹ. کوئی دنیا کی لذتوں جیسا نہیں ہوگا. وہاں لذت جو ہوگی وہ بالکل الگ فریکشنز کی ہوگی, الگ ٹیسٹ ہوگا ان کا. یہ ایک مفسرین کا قول ہے. یا تو اسی چیز کو وہ وضاحت کرتے ہیں, فرماتے ہیں جب انہیں رزق دیا جائے گا تو ایک ہی رزق دیا جائے گا لیکن فریکشنز میں دیا جائے گا. یعنی ان کو رزق دیا گیا, یہ پھل دیے گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد یہی پھل دیا جائے گا, تو وہ جواب میں کہیں گے یہ تو ابھی ابھی ملا ہمیں, یہ تو ابھی ملا ہمیں. تو ان سے کہا جائے گا یہ پھل تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے ذائقے ڈفرنٹ ہیں. یعنی ایک ہی پھل ہوگا لیکن ایک ہی پھل کے الگ الگ ذائقے ہوں گے جنت میں جانے کے بعد. یا تو دنیا کے پھل جیسے ہوں گے لیکن ان کی جو لذت ہوگی, ان کی جو مٹھاس ہوگی, ان کی جو ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بالکل ڈفرنٹ ہوگا کمپیئر ٹو دا ورلڈی فروٹس جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں. یہ ایک مفسرین کا قول ہے. لیکن دوسرے مفسرین جو ہیں, جو مجھے زیادہ صحیح لگتا ہے, یہاں رزق کس معنی میں بولا جاتا ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. یہاں رزق سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ سے کہا رزق کی ڈیفینیشن کو سٹرس ڈالیں, اس پوائنٹ پہ آپ سٹرس ڈالیں, یہ رزق ہے کیا. رزق خالی میٹر کی فارم میں نہیں ہوتا, یہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس بھی ہوتے ہیں. کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی ایک رزق ہے, آپ کی برادری ہے, آپ کی کمپینین شپ ہے, آپ کے پاس علم ہے. اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے, آپ کے پاس ہے, تو یہ آپ کے پاس ایک رزق ہے. تو رزق اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتے ہیں. تو اسی لیے مفسرین کا قول ہے کہ اس رزق سے مراد وہ علم ہے جو ان کو قرآن کی روشنی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کے انہیں ملا. انہوں نے امیجن کیا, اس ڈسکرپشن میں رہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ایسے پھل دیے جائیں گے. تو یہ ایڈوانس میں ان کے پاس علم ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو. فار ایگزامپل آپ ابھی کسی ایگزام کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے, کوئی کمپٹیشن ہوگا. جب اس کمپٹیشن میں آپ اتنا سٹرس ڈالتے ہیں, اتنا محنت کرتے ہیں کہ آپ کے نظر میں وہ کامیابی کی تصویر سامنے آتی ہے. اب میں ایوارڈ سیریمنی میں جاؤں گی یا جاؤں گا, اس کے بعد مجھے ایوارڈ دیا جائے گا کہ آپ نے اتنی محنت کی ہے. تو آپ اس ڈسکرپشن کو, ان سپنوں کو اپنے اندر سما جاتے ہو, اس کے اندر وہ آپ ان خوابوں میں جی جاتے ہو, اپنے آپ کو گولتے ہو ان تصویروں میں کہ جب ہم کامیاب ہوں گے تو ایسا ہوگا. تو یہاں اس امیجنیشن کی ڈسکرپشن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. جب ان کو وہ پھل دیے جائیں گے تو ان کو یہ ایڈوانس میں یہ نالج ملی ہوگی کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے, جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتوں کے بارے میں وہ بشارتیں پڑھ رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں آگاہ کیا ہے, تو تمہارے اندر یہ پکچر بن رہی تھی کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ایسے پھل دیے جائیں گے, ایسے جنت میں رہیں گے. تو وہ ڈسکرپشن کا یہاں ذکر ہے. اور میں اس ڈیفینیشن سے زیادہ
مناسبت رکھتا ہوں، زیادہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ یہ زیادہ صحیح قول ہے، کیونکہ رزق عربی لغت میں بڑے وسیع مفہوم میں ہے۔ ایک سکالرز کا کہنا یہ وہی رزق ہے، لیکن ایک رزق لیتے ہیں ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو، اور وہ رزق کیا ہے؟ ان دا فارم آف علم، نالج، اور وہ نالج جو صرف اہل مومن کے پاس ہوتی ہے، مومنین کے پاس ہوتی ہے۔ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہمیں ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، انہیں وہاں دیے جائیں گے ازواج۔ یہ زوج کی جمع ہے۔ زوج کسے کہتے ہیں؟ زوج کہتے ہیں آپ کے پارٹنر کو، کمپینین کو، یعنی اگر میل ہوگا اس کی ایک فیمیل کمپینین ہوتی ہے، اگر فیمیل ہے تو اس کا ایک میل کمپینین ہے۔ ازواج نکلا ہے زوج سے، زوج کے معنی ہے جوڑا، پیئرس میں جو ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں صرف میل سائڈ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہاں ازواج یہاں پہ ہے تو تھوڑا سا میل سینٹرک نظر آتا ہے، لیکن اس میں عربی کا اصول ہے جب بھی مرد سے مخاطب ہوتا ہے کوئی کلام، عربی لغت میں جب بھی مرد سے مخاطب ہوتے ہیں تو عورتوں کے بارے میں وہاں امپلائڈ ہے، عورتوں کا ذکر بھی اس میں شامل ہے۔ تو آپ اسے یونیپولر نہ لے، ایک ہی سائڈ میں نہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل اس ایکویلٹی کے ساتھ، اس پریورٹی کے ساتھ، اس انصاف کے ساتھ، اس عدل کے ساتھ یہ سٹیٹمنٹس یوز کرے۔ لیکن عربی کا اصول ہے، عربک لنگوسٹک کا اصول ہے، جب بھی مرد کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے کوئی کلام، جب بھی مرد کو یوز کیا جاتا ہے ٹرمینالوجی میں، اس میں عورت امپلائڈ ہوتی ہے، یا تو پھر اگر کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوگا، کوئی کنٹراسٹ ہوگا مرد سے، تو وہاں اس کو سپریٹ ڈسکس کیا جائے گا۔ لیکن جب ایز اٹ از ڈسکس کیا ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں ویمنس کے رائٹس، ویمن کو انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں زوج سے مراد پارٹنرز ہیں، میل کے لیے فیمیل، ہسبینڈ کے لیے وائف، اور وائف کے لیے ہسبینڈ۔ تو وہاں، اور یہ کیوں فرمائے یہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ؟ ہم بھی دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ایک ہم سفر کے بغیر زندگی کی نعمتوں میں ہم اس طریقے سے ان نعمتوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ خود سمجھ آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نعمتیں ہوں تو جن کو ہم پسند کرتے ہو ہم ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ واقعی یہ نعمتیں مجھے ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے محروم نہیں کیا ایک انسان کو، اسے ایک ہم سفر بھی دیا وہاں پہ، تاکہ تم نعمتیں آپس میں شیئر کرو، کہ تم آپس میں تعریف کرو کہ واقعی جو ہم نے اتنی محنتیں کی ہیں اس کا پھل ہمیں ملا ہے، اور یہ دکھانا بھی چاہتے ہو دوسرے کمپینین کو۔ اور ان کمپینینز میں سب سے ایک کلوزسٹ بانڈ ہوتا ہے بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف۔ تو اسی لیے دنیا کی ساری نعمتیں یا نعمتوں میں نعمتیں ادھوری ہیں اگر اس کا ایک پارٹنر نہ ہو، وہ کمپینین شپ نہ ہو، آپ دوسرے کے ہم سفر نہ ہو، تو نعمتیں ادھوری ہے۔ آپ کنہیں دعویٰ کر سکتے ہو کہ مجھے ریوارڈز ملے، آپ کوئی کامیابی کرتے ہو تو آپ کے پاس پیچھے فیملی ہوتی ہے، آپ کی تڑپ ہوتی ہے کہ میں فیملی کو بتاؤں کہ مجھے یہ کامیابی ملی، اور ان فیملی میں سب سے پہلا ذکر آپ کی سپاؤس کا ہوتا ہے، جو آپ کے لائف پارٹنرز ہوتے ہیں۔ تو ہر کوئی نعمت ادھوری ہے اگر اس کے ساتھ ایک کمپینین نہ ہو جسے آپ دکھانا چاہتے ہو کہ مجھے ریوارڈ ملا۔ تو اسی لیے یہاں ان پارٹنرز کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا، لیکن یہ پارٹنر ایسے نہیں ہوں گے، ساتھ میں کیا اس سے سپلیمنٹ کیا گیا؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ مطہرہ کہتے ہیں، اگر لٹرل میننگ نکالیں تو پاک، یعنی پاک کیسے ہوں گے؟ وہ تربیت سے، وہاں ڈس ایگریمنٹس نہیں ہوں گے، اختلاف نہیں ہوں گے۔ دنیا میں بھی آپ کسی سے آپ کا ایک بانڈ ہوتا ہے، لیکن ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، دے آر انیویٹیبل، ہو جاتے ہیں ڈس ایگریمنٹس، لیکن وہاں ایسی بانڈنگ ہوگی کہ اختلاف نہیں ہوں گے، نظریے کے اختلاف نہیں ہوں گے، ایگزیکیوشن میں اختلاف نہیں ہوں گے، آپ آپس میں جھگڑیں گے نہیں۔ تو ہر کسی معاملے میں ایک آسان، ایک پرسکون، ایک ایپیٹوم آف لائف سٹرکچر ہوگا جو انسان خیال بھی نہیں کر سکتا، جسے پچھلے ورسز میں ہم نے بیان کیا کہ وہ فلاح پانے والے ہوں گے، اٹرنل سکسس ان کا مقدر ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ اور اسی چیز کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب یہ جو آسائش ہے ان کے لیے ہیں رزق کے فارم میں، ازواج کے فارم میں، یہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہوگی، یہ ختم نہیں ہوں گی،
वहुम फीहा खालिदून, खालिदून निकला है टर्म खुलूद से अरबी लुगत। खुलूद कहते हैं हमेशगी को, इटर्नल। ये नियामतें वहां खत्म नहीं होंगी। और इसमें आता है कि इसमें एक हदीस में हमें मिलता है कि एक फरिश्ते आएंगे, वो ऐलान करेंगे कि अब तुम पे कोई मौत नहीं। जहन्नम के लिए, जहन्नमियों के लिए भी ऐलान करेंगे तुम्हारे लिए कोई मौत नहीं, और जन्नतियों के लिए भी ऐलान करेंगे अब तुम्हारे लिए कोई मौत नहीं। वहुम फीहा खालिदून, हमेशा की जिंदगी मुबारक हो। अब ये मुश्किलात नहीं आनी है, और ये आसाइश जो चल रही है ये खत्म नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन है इस किताब के जरिए? सक्सेस, मेजरमेंट ऑफ सक्सेस क्या है? लिटमस टेस्ट ऑफ सक्सेस क्या है? तुम्हारे लिए कामयाबी की सही राह क्या है? अल्लाह ताला नेगेट कर रहे हैं हर किसी पेडेस्टल ऑफ कामयाबी को, और एक कामयाबी की राह बता रहे हैं, एब्सोल्यूट वन यूनिकनेस ऑफ पाथ। एक ही जरिया है तुम्हारी कामयाबी का, और वो कामयाबी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगी, इटर्नल। वहुम फीहा खालिदून, हमेशा के लिए। इसका मतलब वो बेसिस क्या होगी? किताबुल्लाह, कलामुल्लाह, ये किताब, ये अल्लाह ताला का कलाम, ये अल्लाह ताला का अफजल जिक्र, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं अफजल जिक्र है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताती है, इसके रावी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु है, कि इसी किताब की वजह से, इसी कलाम की वजह से कौमों को उरूज भी मिलता है, और इसी किताब की वजह से कौमों को जवाल भी मिलता है। ये पेडेस्टल ऑफ सक्सेस है, दुनिया में भी और आखिरत में तो हमेशा के लिए। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो ये उनका नतीजा था जो इस किताब पर, इस कलामुल्लाह पे ईमान ले आएंगे। आगे चलते हैं। अब देखें, इससे पहले जो जिक्र किया गया वो क्या था? इससे प्रीसीडिंग वर्सेस में जो जिक्र किया गया कि अगर तुम समझते हो कि मैंने अपने बंदे पे कलाम नाजिल नहीं किया गया, नहीं कराया, या इस पे मैंने ये कलाम, ये जो कलामुल्लाह है, जो कुरान है, ये नहीं उतारा वही के जरिए अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो तुम इस जैसी कोई आयत ले आओ, एक सूरत ले आओ, टू बी मोर अप्रोप्रिएट। आयत दूसरी जगह जिक्र है, यहां पे जो हमने डिस्कस किया वो सूरत के बारे में था। इस जैसी कोई एक सूरत ले आओ। अब वो इससे बेबस थे, लाचार थे, नहीं ला सके। इस जैसी कोई आयत, इस जैसा कोई सूरा नहीं ला सके, इस जैसा कोई कलाम नहीं ला सके, और इसकी वजाहत हमने प्रीसीडिंग सेशंस में करी। कैसे वो बेबस थे, लाचार हो गए थे अल्लाह ताला के इस कलाम के मुकाबले में, जब अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया था उनको कि अगर तुम समझते हो कि मैंने ये कलाम अपने बंदे पे नहीं उतारा, तो तुम भी बंदे हो। अगर ये सुम्मा माजल्ला माजल्ला इन्होंने खुद गढ़ लिया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो तुम जमा हो जाओ, और जो तुम्हारे मददगार है भी, मददगार भी है, उनको भी जमा करो, तो लाओ इस जैसा कोई कलाम। तो वो आजिज हो गए थे ना। अब देखें, ये एक फेलियर्स की निशानी होती है। जो भी हारे हुए शख्स होते हैं ना जिंदगी में, वो एक्सक्यूजेस निकालते हैं, जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना। हमेशा एक्सक्यूजेस उनके सामने होते हैं, वो कभी भी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या वाकई अगर वो किसी राह की जुस्तजू में है, हक की जुस्तजू में है, वो एक्सेप्ट करेंगे। एक एक्सेप्टिंग एटीट्यूड होता है उनका, कि अगर हम कहीं गलत है तो एक्सेप्ट करेंगे, तभी तो वो हिदायत में आ सकते हैं। लेकिन जो एक्सक्यूजेस का सहारा लेंगे, अपने फेलियर को मुकद्दम बनाएंगे कि भाई हमें फेलर फेल होना ही होना है, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब वो फेल हुए, फेल किससे हुए? ना ऐसा कोई कलाम पेश करके ले आए, और ना ईमान ले आए इस किताब पर, तो फिर तर्ज अमल क्या रहा? क्या करते थे वो? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊज़तन फमा फौक़हा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब देखिए यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, पहले स्टेटमेंट इसी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, जो मैंने आयत का टुकड़ा अभी पढ़ा आपके सामने, पहले ट्रांसलेट करता हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हाँ, अल्लाह इस चीज से हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीर तर किसी चीज की तमसीलें दे, यानी मिसालें दे, एग्जाम्पल्स को कोट करे। अल्लाह ताला नहीं शर्माता, अल्लाह ताला कोई आर नहीं है। लेकिन ये जवाब जो दिया गया, सवाल तो कहीं किया ही नहीं गया। आपके जहन में आ रहा होगा ना कि हमने जो अभी पढ़ा, अभी टॉपिक हम पढ़ रहे थे, यहां अल्लाह ताला ने अब तौहीद के बारे में,
ذکر کیا, اس کے بعد قرآن کی عظمت کے بارے میں ذکر کیا, پھر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں. لیکن اچانک یہ بیچ میں موضوع کہاں سے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ہاں جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, ہاں اللہ ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھلیاں اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی آر محسوس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. تو یہ جواب کیسے آیا, سوال تو ہوا ہی نہیں. تو اس کا مطلب آپ ایک قرآن کا ایک ڈاکٹرین یہاں سمجھیں گے. قرآن کا اصول ہے کہ وہ کبھی سوال کو کوٹ کیے بغیر ہی جواب دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کسی سوال کو انٹرٹین کرنے کے بغیر ہی جواب دیتے ہیں. کیوں سوال کو سامنے رکھ رہا ہے؟ جب جواب آپ کے سامنے آیا تو اس کا مطلب یہ امپلائڈ ہوگا سوال اور اعتراض کسی نے کیا ہوگا, یہ امپلائڈ ہے. جیسے ہم فار ایگزامپل کبھی آپ نے کبھی زینوفوبک ٹرم سنا ہے, زینوفوبیا. زینوفوبک اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے فار ایگزامپل آپ کسی کنٹری کے لیے کسی کنٹری کے متعلق کوئی غلط بیانی کرتے ہیں یا ان کے سٹیزنز کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں کسی کنٹری سے بلانگ کرتا ہوں جو فار ایگزامپل کوئی بھی کنٹری ہوگی کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں ان کو حقیر سمجھتا ہوں گا ان کے لوگوں کو. تو پھر اگر ان لوگوں کو یہ پتا چلا تو ان کے جو پولیٹیکل ایلیٹس ہوتے ہیں, پبلک سپوکس پرسنز ہوتے ہیں جو پالیٹکس میں بہیو کرتے ہیں, وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس بات کو, ہاں فلاں کو میں جواب دیتا ہوں سوال کوڈ کیے بغیر ہی. یہ انداز ہے نا, انداز ہے اسپیچ کا, اور بڑا خوبصورت انداز ہے. آپ جواب دیتے ہیں اس کے بغیر ہی کہ آپ اس سوال کو کوڈ کریں, کیونکہ امپلائڈ ہے جب میں جواب دوں اس کا مطلب سوال کسی نے کیا ہوگا, اعتراض کسی نے کیا ہوگا. یہ قرآن کا اصول ہے, انداز بیاں ہے. آپ دیکھیں اصول کیا ہے, یہ قرآن کا ایک انداز بیاں ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ سوال کو انٹرٹین کرنے کے بغیر ہی جواب دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ امپلائڈ ہے کہ سوال کسی نے کیا ہوگا. اب یہ سوال کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھلیاں اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دیں, ایگزامپل اس کو کوٹ کرے. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. تو اس کا مطلب ایک بیک گراؤنڈ ہوگا. وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کی نظر میں آتا ہوگا, کانٹیکسٹ کو دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے سامنے رکھیں, کانٹیکسٹ کو سامنے رکھیں. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ یہ کس ٹائم فیز میں یہ ریولیوشن اتری ہے؟ مدینہ میں, انیشل فیزز آف مدینہ. تو اس کا مطلب پیچھے 13 برس گزرے ہیں. مکہ میں, تو مکہ میں بھی تو ریولیوشن اترا. ریولیوشن جو اتری, جو وحی وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری, وہ تو موجود تھی. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پڑھتے تھے اپنی نمازوں میں, آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 13 برس ہمیں درس دیا وہ کیا تھا. تو اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلز کو کوٹ کرے تھے. وہ ایگزامپلز کیا تھے؟ وہ ایگزامپلز کیا تھے؟ وہ ہمیں آتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو مکہ میں جو کچھ سورہ نازل ہوئے تھے, فار ایگزامپل سورہ عنکبوت. عنکبوت بولتے ہیں جو سپائڈر ہوتا ہے, جسے آپ فار ایگزامپل مکڑی کہتے ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ, مکڑی کہتے ہیں نا اسے, ٹھیک ہے. سپائڈر آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ ٹرم, سپائڈر, عنکبوت. تو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سپائڈر کی ایگزامپل کو کوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے ان کافروں کی جو یہ دوسرے بتوں پہ ایمان لاتے ہیں, یعنی ان جھوٹے معبودوں پر ایمان لاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر, بیت العنکبوت, جیسے مکڑی کا گھر. اور سارے گھروں میں جتنے بھی کوئی مخلوق کوئی گھر بناتی ہے, سب گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ سپائڈر کا. خود بھی ہمیں ایک لوکلائزڈ ڈسکرپشن ہے جو ہر جگہ ہر کسی نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. ہر کوئی گھر بناتا ہے, اپنے لیے ایک شیلٹر بناتا ہے, لیکن اس شیلٹر میں سب سے کمزور شیلٹر کس کا ہوتا ہے؟ سپائڈر کا شیلٹر ہوتا ہے, بالکل کمزور. تو یہ اعتراض کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, وہ جو اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی چیز کا بادشاہ ہے, مدبر ہے, حاکم ہے, اس جیسے اس کے اس کلام میں ان حقیر چیزوں کا ذکر کیوں, ان حقیر مخلوق کا ایگزامپلز کو کیوں کوٹ کرنا, کیوں ان کو ریپرزینٹ کرنا, کیوں اپنی بات رکھنے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز کو کوٹ کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں, جیسے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر جو یہ دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بغیر دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. یعنی جو جن معبودوں کو یہ پکارتے ہیں جن جھوٹے معبودوں کو یہ پکارتے ہیں وہ مل کر پورا جمع ہو کر ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے. اور اگر مکھی ان کے سامنے کوئی چیز چھین لے رکھتے ہیں نا فار ایگزامپل آئیڈل ورشپر جو ہوتے ہیں وہ اس آئیڈل کے سامنے کچھ کھانے کی چیزیں رکھتے ہیں اگر مکھی وہاں سے کچھ چیز لے لیں تو یہ اسے چھڑا نہیں سکتے. یہ آئیڈل جو بت ہوتے ہیں جو بت وہاں پہ بنے ہوتے ہیں کیا یہ مکھی سے وہ چیز چھین سکتے ہیں واپس کہ آپ نے امانت ہم سے کیوں لی؟ تو یہ اتنے عاجز ہے اتنے بے بس ہے تم کن کو اپنے معبود ٹھہراتے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ٹونٹ کرتا ہے یہاں پہ ان کی اس ایگزامپل کو ان کی اس رویے کو سامنے رکھتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مثال کیسے بیان کی لیکن جس انسان میں شعور نہیں ہوتا وہ اسی جزوی بات کو رکھتا ہے اور اس کے اوپر پوری اپنی ڈسکرپشن بناتا ہے. بات تو تھی توحید کو سمجھانا بات تو تھی شرک پہ ضرب لگانا لیکن انہوں نے اسے الگ ہی رنگ میں پیش کیا جس کا ذکر میں نے ابھی کیا. سورہ عنکبوت میں بھی اس کا ذکر ہے وہ آگے چل کر آئے گا اور سورہ حج میں بھی اس کا ذکر ہے. سورہ حج میں مکھی کا ذکر ہے اور سورہ عنکبوت میں ایز اے ٹرم انڈیکیٹس ٹائٹل آف دا سورہ ہی ہے عنکبوت یعنی سپائڈر یعنی وہ مکڑی کا جال جو اس کا گھر ہوتا ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے معبودوں کو وہاں سے تشبیہ دیتا ہے ان کے سہارے یہ ہیں. تو اس کا مطلب وہ پیروی کرنے والے بھی بے سہارے ہیں اور جن کی یہ پیروی کرتے ہیں وہ بھی بے سہارے ہیں کوئی سہارا نہیں. یہ کن کو اپنا معبود ٹھہراتے؟ اب یہ کانٹیکسٹ تھا اس آیا کا. اب یہی جب یہ اہل ایمان اس چیز کی ریسیٹیشن کرتے تھے تو یہ کافر یہ منافق اس قرآن پہ یہی اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. دیکھیں کلام جیسا ریپرزینٹ نہیں کیا کلام جیسا پیش نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا. اب جو ہر درم ہوتے ہیں جو ڈوگمیٹک پرسنالٹیز ہوتے ہیں انہیں حق ایکسپٹ نہیں کرنا ہوتا نہ وہ اس حق کے لیے حق کے مقابلے میں کوئی چیلنج ایک ویلڈ ایک جسٹس کے معیار پہ کوئی چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں وہ پھر سرسری طور پر ان چیزوں کی کھیلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی ایگزامپل کوٹ کرے. اللہ تعالیٰ کو کوئی آر محسوس نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی ایگزامپلز کوٹ کرے. 1 سیکنڈ پلیز. جی تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو یہاں بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں شرماتا. بے شک ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ نہیں شرماتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر کی ایگزامپل کو کوٹ کرے. فما فوقہا یا اس سے بھی زیادہ اصل میں ٹرم تو ہے فوقہا فوقہا کہتے ہیں زیادہ کو بلندی کو. لیکن اگر اس ایگزامپل کو آپ دیکھیں یہاں کیا ہے فوقہا یہاں ٹرم استعمال ہوا ہے زیادہ لیکن اس چیز کو اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو فار ایگزامپل اگر آپ کے سامنے آپ نے کبھی بھی آپ نے سبھی نے اوبیسلی سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہم نے سبھی نے اپنے پیرنٹ سے ڈانٹ سنی ہے یا اگر آپ پیرنٹ ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو ڈانٹا ہوگا. تو فار ایگزامپل اگر 2 سبلنگز ہیں ایک کو ڈانٹ پڑی تو دوسرا ہنس رہا ہے تو یہ پیرنٹ اٹھتے ہیں نا بتاتے ہیں آپ تو اس سے بھی غیر گزرے ہو اس سے بھی زیادہ غیر گزرے ہو. تو زیادہ اس کا مطلب ہے نیچا یعنی اس سے بھی ذلیل ہو اس سے بھی غیر گزرے ہو. تو فوقہا یہاں بظاہر لگ رہا ہے زیادہ لیکن زیادہ مراد کیا ہے یعنی اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز. اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ مچھر کی ایگزامپل کو کوٹ کریں یا اس سے بھی کوئی حقیر تر چیز. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اب لیکن حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کیوں نہیں شرماتا؟ دیکھیں اس چیز کو ذہن میں رکھیں جس اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق کو پیدا کیا چاہے مچھر ہو مکڑی ہو مکھی ہو ہاتھی ہو کوئی بھی چیز ہو انسان ہو دنیا کے سارے جو مخلوق ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے نہیں شرمایا تو انہیں ایگزامپلز کے طور پر پیش کر کے کیوں شرمائے؟ عقل میں بھی بیٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹی مخلوق کا بھی خدا ہے اور جو کوئی بڑی مخلوق ہے ان دا فارم آف ایلیفینٹ ان دا فارم آف ویل
جو بھی میملز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ جو بڑے جانور کی شکل میں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایگزامپلس کو بھی کوٹ کریں، یا چھوٹی سے چھوٹی ایگزامپل، فار ایگزامپل مچھر کی ایگزامپل کو کوٹ کریں. اللہ تعالیٰ کو حق ہے، وہ خالق ہے، وہ جسے چاہے ایگزامپل کے طور پر پیش کرے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی ایگزامپلس کو پیش کرتا ہے تو اس سے ثم معاذ اللہ تعالیٰ کا کلام حقیر نظر آئے؟ تو اس کا مطلب یہ ایگزامپلس کو تو فوکس نہیں کر رہے ہیں. اب لیکن ایگزامپل کا ذکر ہوا، ہمیں ایگزامپلس کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو تفسیر سمجھا رہا ہوں، آپ کو کبھی ذہن میں مت نہ آ رہا ہوگا کہ ہم زیادہ الابریٹ کر رہے ہیں، بٹ تفسیر ایسی ہی ہوتی ہے. ایک سلفہ صالحین گزرے ہیں، اس چیز کو میں یہاں فوکس کروں گا. ہمارے اسلاف گزرے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ جب بھی ہم تفسیر پڑھتے تھے کسی آیا کا، تو ہماری راتیں گزرتی تھی، شب گزرتے تھے، ہمارے دن گزرتے تھے، یہاں تک کہ بہت سال گزرتے تھے. ہم ہارڈلی شاید اللہ تعالیٰ کی اس کلام میں شاید کچھ جز سے واقفیت حاصل کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی لمیٹڈ پورشن سے ہی واقفیت حاصل کرتے تھے. یعنی سویلائزیشن گزرتی تھی، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی اس کلام کو مکمل نہیں کرتے. مکمل ہو بھی نہیں سکتی، لیکن کوشش رہتی ہے. اسی لیے ان ایگزامپلز کو، اس ایک ایک ورڈ کو بریک ڈاؤن کرنا بہت ضروری ہے. ہم یہاں ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، جسٹ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں. ترجمہ تو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ ایک ایک ورڈ کو ایلابریٹ کرنا تاکہ آگے جا کر آپ کے لیے آسانی ہو. اور وہ قرآن سے جو انقلاب برپا ہوتا ہے، جو انقلاب برپا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، وہ آج کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے اپنے اندر قرآن کا شعور ہی کھو دیا ہے. قرآن کا جو حق ہے وہ اس کی حق ادائیگی کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، اس کے بعد تبع تابعین سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ وہ ایک آیت کی تفسیر کو سمجھنے کا اتنا اجر سمجھتے تھے جتنی آپ ہزاروں نوافل نماز پڑھو. مفہوم بول رہا ہوں ان کے اس سیرت کا، ان کی اس تربیت کا. 1000 نوافل آپ ادا کرو اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ تعالیٰ کی ایک آیت کا تفسیر آپ مکمل کرو. مکمل سے غرض ہے میرا کہ اسے ایمفیسائز کرو، اس پہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو وہ تمہارے 1000 نفلوں سے بہتر ہے. اور اگر آپ ایک رکعت بھی نماز پڑھتے ہیں، اس میں کتنا آپ کو ایک رکوع ہے، سجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ آیتیں آپ کو پڑھنی ہیں، سورہ فاتحہ لازم پڑھنا ہے. تو اس کے مقابل میں اگر آپ ایک آیت کی تفسیر پڑھتے ہو تو وہ گویا سب عبادتوں پہ باری ہے. تو یہاں اس چیز کو سمجھیں آپ. تو میں سرسری نہیں یہاں بول سکتا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید سر زیادہ الابریٹ کر رہے ہیں، بٹ دس سروس ایز اے پریریکویزٹ. یہ پریریکویزٹ قرآن کا ایک ورڈ پہ غور و فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے. اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ایگزامپلس کے بارے میں ذکر کیا، ایگزامپلس کے بارے میں جب ذکر کیا تو اس کا مطلب ہمیں ایگزامپلس کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایگزامپلس کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایگزامپلس کس لیے ہوتی؟ تاکہ جو ایک مشکل بات ہے اسے آسان انداز میں پیش کریں. ایگزامپلس کو فوکس کرنا ہمیشہ کہیں کام نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں ریسنٹ ایگزامپل آپ کو دی، جب میں نے آپ کو پرپز آف لائف کے بارے میں بتایا، پرپز آف لائف کے بارے میں جب آپ کو ایلابریٹ کیا، میں نے اس کو چینلائز کیا، اس کو ایگزامپل میں کوٹ کیا. جیسے ہم وہیکل کو لیتے ہیں، گاڑی کو لیتے ہیں، جس میں وہ چل نہیں سکتی، لیکن اس کے بعد اس کے بغیر اس میں ہر ایک فیچر ہے. سیفٹی میجر ہے، اس کی گراؤنڈ کلیئرنس بہت اچھی ہے، اس کا ساؤنڈ کوالٹی بہت اچھا ہے، اس کی جو بلڈ کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے، لیکن وہ مجھے کہیں جگہ لے نہیں سکتی. تو اس کا مطلب وہ ایم لیس ہے، وہ پرپز لیس ہے، وہ گاڑی کہلانے کے لائق نہیں، حالانکہ اس کی ساری فیچرز ہیں. تو یہاں میں گاڑی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ گاڑی کو ایز اے ایگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. مجھے آپ کو آٹو موبائل انجینئرنگ نہیں سکھانی، اس آٹو موبائل مینوفیکچرنگ نہیں سکھانی. مجھے آپ کو اس پرپز، جو میں نے آپ کو پرپز ایز اے ٹرم ایلابریٹ کیا، اس کو اس گاڑی سے میں نے ایز این انسٹرومنٹ یوز کیا تاکہ میں بات سمجھاؤں. تو اس کا مطلب ایگزامپلز جو ہوتے ہیں ان کا مقصد ایگزامپلز کو فوکس کرنا نہیں ہوتا، وہ مینز ہوتے ہیں کسی بڑی بات کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جوز کو دیکھا تھا، بات سنیے گا غور سے، جب جوز کے طرز عمل کو دیکھا تھا کہ وہ جزوی عبادت کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے کسی دین کے، اللہ تعالیٰ کے دین کے کچھ حصے کو مانتے تھے، کچھ کو ریجیکٹ کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا بنی اسرائیل میں یہ بیماری پھیل گئی تھی، جسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم میری کتاب کے، میری شریعت کے کچھ احکاموں پہ عمل کرتے ہو، کچھ کو ریجیکٹ کرتے ہو؟
تو جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنی اسرائیل کا یہ طرز عمل دیکھا تو جواب میں کیا کہا؟ کہا تم تو مچھر کے پروں کو چھانتے ہو، یعنی مچھر کے جو پر ہوتے ہیں ان کو چھانتے ہو، اور نرے اونٹ نگل لیتے ہو، یعنی اونٹ کو تو نگل لیتے ہو، فنڈامنٹلز کی کوئی قدر نہیں، لیکن جو پیریفریز ہے، جو فروعی مسائل ہے دین کے، ان پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہو۔ تو یہاں بھی جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگزامپل کو کوٹ کیا تو کس کو کوٹ کیا؟ مچھر کو بھی اور اونٹ کو بھی۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اللہ تعالیٰ کے دین کو جزوی طور پر پیش کرنا نہیں، ہولسٹکلی پورے روابط ضوابط کے ساتھ تم ہولسٹکلی اس دین کو ایکسپٹ کرو، فریکشنز میں نہیں، ڈویژنز میں نہیں، سپلٹ میں نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے، ایمان میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے کمپلیٹ سبمشن، فریکشنز میں نہیں ہے، فریکشنز میں آنے کا مطلب نہیں ہے دین، کمپلیٹ سبمشن۔ اب یہ جو ایگزامپلز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ ایگزامپلز کوٹ کیے تاکہ بڑی پکچر کو آسان بھاشا میں سمجھائیں، آسان انداز میں پیش کریں۔ اور جو یہ اہل علم ہوتے ہیں نا، جو اسٹوڈنٹ آف دا نالج ہوتے ہیں، جو علم کی جستجو میں ہوتے ہیں، علم کے سفر میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ان ایگزامپلز میں، ایگزامپل سے انہوں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے، جو بھی ہمیشہ یہ اہل علم ہوتے ہیں۔ لیکن جو جاہل پسند ہوتے ہیں، نفس پرست ہوتے ہیں، نفس کے پجاری ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مثالیں کیوں بیان کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ایک اسپیسیفک لینگویج، کچھ اسپیسیفک کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے، لگنا چاہیے کہ واقعی اتنا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا علم ہی سمجھانا ہوتا تو آپ کی اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، کیا انسان اس کو پہنچ سکتا ہے؟ مخلوق اور خالق اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق کتنی بڑی ہے؟ اس میں کوئی میل ہی نہیں، کمپلیٹلی پولر اپارٹ۔ اور یہ جو پولر اپارٹ میں ایز اے ٹرم استعمال کر رہا ہوں یہ بھی اس لیے کہ ہیومن میجرمنٹس ہے، ورنہ یہ بھی جسٹس نہیں دے رہے ہیں خالق اور مخلوق کو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر اپنی بات منوانی ہوتی، اپنی علم کا روب دکھانا ہوتا تو پھر تو کسی کو بات سمجھنی نہیں آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہاں اپنا روب منوانا نہیں، اپنا علم دکھانا نہیں، وہ تو ہے ہی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر کسی چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ اسے کیا کسی چیز کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، کہ منوانے کی ضرورت ہے کہ میں خدا ہوں اس لیے میں خدا ہوں؟ وہ تو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اسے تمہیں پروو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی یہ دنیا کا ایک ایک ذرہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایک خالق، ایک اکیلا تنہا قادر مطلق اللہ ہے۔ تو اسی لیے جو جاہل ہوتے ہیں، جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ٹونٹ کرتے ہیں، پیریفریز سے کھیلتے ہیں، کبھی بھی فوکس نہیں کریں گے حق کو، جزوی تعلیمات میں ہیرا پھیری کریں گے، جزوی سہاروں کو اپنے جہالت کی بنا پر پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامپل کیوں پیش کری۔ بھائی صاحب مقصد تو دیکھو، مقصد تو دیکھو سر، مقصد تو دیکھو اس چیز کا، کیا آؤٹ آف کریٹیسزم کر رہے ہو؟ اور المیہ دیکھیں، ٹریجڈی دیکھیں آپ کیا ہے، ٹریجڈی دیکھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان چیزوں کو ایگزامپلز کے طور پر پیش کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا۔ اور یہ انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کیوں یہ ضرورت تھی، یہ چھوٹی چیزوں کو مثال بیان کرنے کی کوشش کیوں کی اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چیزوں کی ایگزامپلز کو کوٹ کیا؟ وہ انسان جو خود کس سے پیدا ہوا ہے؟ حقیر پانی کے قطرے سے۔ اس کی خود کی اوقات تو دیکھو۔ اگر یہ حقیر کے بارے میں ہی بحث کر رہا ہے، چلیں حقیر کو ہی مان لیتے ہیں، انسان کی پیدائشی دیکھیں کس سے ہوتی، حقیر پانی کے قطرے سے، اور یہ جا کے اللہ تعالیٰ کو ٹونٹ کر رہا ہے، ثم معاذ اللہ، کوشش کر رہا ہے، ٹونٹ تو نہیں کر سکتا نا، کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ثم معاذ اللہ وہ مطلب اپنے اس فریب میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ہو تو نہیں سکتا۔ لیکن پہلے اس انسان کو وجود تو دیکھیں، یہ کون ہے؟ وہ انسان جو خود کس سے پیدا ہوا ہے؟ حقیر پانی قطرے سے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ خود بھی بیان فرماتے ہیں آگے،
خود انسان کی اگر اوقات سمجھ آئے گی انسان کو، یہ کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں کر سکتا. اگر حقیر ہی کو اس نے مقدم بنایا، اسی چیز کے اوپر اس نے اپنا بحث چھیڑا، تو خود اپنی کریشن دیکھیں، لیکن سٹیج سے ہو کے آیا اس دنیا میں، اس کی خود پیدائش دیکھے کن مرحلوں سے ہوئی، کن سٹیج سے ہو کر یہ انسان بنا، پھر اس کو یہ بات کرنی آئی. تو بالکل ایک فضول بحث ہے، ایک فضول بات ہے جو یہ کفار جنہیں کوئی فکر نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا پرپس کیا ہے زندگی کا، وہ ایسے اعتراض کرتے رہتے ہیں. اور آج بھی ایسے دیکھیں گے جاہل لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، کہنے کو تو مسلمان ہیں، بے خبر اپنے وجود سے. جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اللہ کو بلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا آپ بلا دیا. They forget Allah and Allah made them forget about themselves. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہاں مثال بیان کرنا، وہ بھی آسان انداز میں، اس چیز کی گواہی دیتا ہے، اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو، اس اپنے کلام اللہ کو بڑے آسان انداز میں پیش کیا تاکہ ہر ایک انسان، عوام الناس اسے سمجھے. تو اس چیز کی بھی تردید ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں قرآن مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اسے آسان بنایا، آسان ایگزامپل اس کو کوٹ کیا. اس چیز کو سمجھے آپ، اس کا مطلب یہ راہ ہدایت ہے ہر ایک انسان کے لیے، عوام الناس کے لیے، ہر ایک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. غور و فکر کرو، تدبر کرو، اپنا ٹائم سپینڈ کرو. ٹائم تمہارے لیے سب سے بڑا ایسٹ ہے واللہ، بلیو می، سیریسلی، آن سیریس نوٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے بڑا اگر دنیا میں کوئی ایسٹ ہے اٹس ٹائم. ٹیک اٹ سیریسلی، بی سیریس ٹو یور لائف فار ایوری سنگل مومنٹ. تم اپنی زندگی کے ہر ایک مائکرو سیکنڈ کو بھی سیریس لو، بے خبر نہ ہو. تمہارے لیے ہر ایک سیکنڈ تمہاری ایک زندگی ہے، ایک زندگی کا حصہ ہے. تو اسی لیے اسے جوڈیشیسلی یوز کرنا، احتیاط کے ساتھ یوز کرنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ میں نے اس قرآن کو، یہ امپلائڈ ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اس قرآن کو آسان بنانا چاہتے تھے ہر ایک انسان کے لیے. کوئی ضروری نہیں آپ کوئی فلسفیکل بیک گراؤنڈ آپ کو ضروری ہے تو آپ قرآن سمجھ پائیں گے نہ. آپ کے اندر وہ جستجو ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر تمہارے اندر یہ تڑپ ہو، واللہ یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے. اگر بے خبری ہے تو کہنے کو وہ بڑا امپریسزم کا ماننے والا بھی ہو سکتا ہے، بڑے مائکرو فلسفیز کا بھی ماننے والا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے حرفوں سے کھیلے گا، اسے قرآن کی روح نہیں نظر آئے گی. تو اگر آپ کے اندر یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جذبہ ہے، آپ حقیقت میں قرآن کو ویسے ہی پاؤ گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا، حق کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے. تو مطلب ہے حق کو واضح کرنا، حق کو بلند کرنا، حق کو وضاحت کرنا ضروری ہے. یہ ایگزامپلز کا مقصد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی ایگزامپلز جو دی بظاہر کہنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کو مقصد تھا انہیں واضح کرنا، اپنی بات کو ڈسمنیٹ کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ اور آگے چلتے ہیں. یہ ایگزامپلز کا میں نے بتایا آپ کو کیا ان کا اعتراض تھا جو آج بھی لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اب جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، کس پر؟ اسی کتاب پر، انہی معاملات پر جو یہ واقعی سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، انہیں پیاس ہے، انہیں تڑپ ہے، وہ واقعی وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے ہیں، وہ وہی اہدنا الصراط المستقیم والے ہیں. تڑپ ہے انہیں ان کے اندر کہ ہمیں ہدایت ملنی چاہیے. وہ جستجو ہے، وہ اس قافلے کے اوپر چل پڑے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملنی چاہیے. وہ شب و روز اس توانائی میں ہوتی ہے، ان فکر میں ہوتی ہے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو فاما الذین، جو لوگ آمنوا فیعلمون انہ الحق، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، انہیں یقین ہے، فیعلمون انہ الحق، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، عین صداقت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ پریریکویزٹ، وہی جو اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوا، جو اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوا جو اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوا کہ یہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت تو ہے متقیوں کے لیے.
تو یہاں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ پھر سے ریمائنڈ کر رہے ہیں، پھر اس سائیکل کو ریپیٹ کر رہے ہیں کانٹیکسٹ کے حوالے سے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو، اللہ تعالیٰ کے تعارف کو. فضا آپ سنسیئر رہیں، یو آر انٹرپٹنگ اگین اینڈ اگین. اپنے ڈسپلے کو مینٹین رکھیں، آپ بار بار آپ اس پہ سکیچ یوز کر رہے ہیں، پلیز بار بار میں انٹرپٹ ہوتا ہوں، پلیز بی وتھ می. خیر، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، انہیں یقین ہے، انہیں اطمینان ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. یعنی وہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں جو بیان فرمائی، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اپنی بات کو ڈسمنیٹ کر پاؤں، کیا لوگ بات سمجھیں. تو اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، وہ اس حکمت کے پیچھے ہے. جو اس کا مطلب جو حکمت کے طالب ہوتے ہیں، جو حکمت کی جستجو میں ہوتے ہیں، جو واقعی اس حق کے طالب ہوتے ہیں، انہیں جستجو ہوتی ہے کہ ہمیں ہدایت ملنی چاہیے، وہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھ سکتے ہیں. حالانکہ اگر انہیں کبھی مصیبت بھی آئے، انہیں یقین ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً خیر ہی خیر. وقتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ گرا ہے میرے لیے، مجھے مشقت ہو رہی ہے، لیکن انہیں دل میں اطمینان ہے کہ واقعی اللہ کی طرف سے حق ہے، اس میں یقیناً میرے لیے خیر ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو بھی یہ دنیا بنائی ہے، اس میں اس کا ایک مقصد بنایا، ایک پرپس بنایا. لیکن جو اس شعور سے خالی ہے، وہ انہی جزوی اعتراض پکڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ چھوٹی مثالیں بیان کر. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے نا اس سے کیا مقصد ہوا، کہ مومن اس یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اس ہدایت کی جستجو میں ہوتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو میں ایک امپورٹنٹ واقعہ بتاتا ہوں. سلف صالحین میں ہمیں ملتا ہے جو سلف صالحین کی تربیت کیسی تھی. میں اس کو بار بار کوٹ کر رہا ہوں، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں. اگر ان کو اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی مثال کبھی سمجھ نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے کوئی مثال بیان فرمائی قرآن میں، اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو وہ روتے تھے. ایک ایگزامپل کو دیکھ کے اگر وہ بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ روتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بھی قرآن میں فرماتے ہیں یہ ایگزامپلز کو سمجھنا، یہ قرآن کی عظمتوں کو سمجھنا، ان کی آیتوں پہ غور و فکر کرنا، ان کی آیتوں کے مفہوم کو سمجھنا، صرف اہل ایمان ہی سمجھ سکتے ہیں، اور صرف اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں. اہل علم اور اہل ایمان ہی سمجھ سکتے ہیں. یہاں بھی وہی چیز فرمایا جو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. یہ صرف ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے حق کو پہچان سکتے ہیں. تو اسی لیے اگر ان کو کوئی ایگزامپل سمجھ نہیں آتی تھی نا، تو وہ روتے تھے. کیسے ہمیں نہیں آتی ہے سمجھ، حالانکہ ہم نے دعویٰ کیا ہے ہم حق کے پیرو ہیں، ہم حق کی پیروی کرتے ہیں. ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ کی ایگزامپل سمجھ نہیں آئیں گی. اور پھر وہ کیا کرتے تھے، پھر وہ جدوجہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اپنے وقت کو صرف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قرآن پہ، اس کلام پہ غور و فکر کرے، تاکہ یہ ایگزامپل ہمیں کلیئر ہو جو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ روتے تھے ایک ایگزامپل کو دیکھ کے، اگر انہیں سمجھ نہ آتی. اور ہمارا حال دیکھیں، تو اس چیز کو دیکھیں آپ، یہ ہے اسلاف کی تربیت اور یہ ہے ہمارا حال. ایک ایگزامپل تو چھوڑے، مفہوم تو چھوڑے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں قرآن ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. پرائمری اسکرپچر اسلام کا، اور اس سے لاشعوری زیادہ سے زیادہ کیا کیا، اس کی ریسیٹیشن کر دی، وہ سرسری تلاوت سرفیس ویلیو پہ. میں ہر ایک کو کوٹ نہیں کر رہا، لیکن جو عموماً معاشرہ جس کی طرف ہمارا رجحان ہے، مجھے پتا ہے ماشاءاللہ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو سنسیئر ہوں گے، خود آپ اپنی جگہ محنت کر رہے ہوں گے، لیکن معاشرہ جو ہے ہمارا، آپ خود اسے دیکھیں. آپ تو جب بھی ذکر ہوتا ہے تو پلورسٹک آئیڈیالوجی کا ذکر ہوتا ہے. چند لوگ کسی بھیڑے ہوئے معاشرے میں ہوں گے تو ان چند لوگوں سے وہ پورا معاشرہ ریپرزینٹ نہیں ہوگا. میجورٹیرین پرنسپل فالو ہوتا ہے جس کسی چیز کو بھی ہم ریپرزینٹ کریں. تو آپ دیکھیں، اسی لیے اس چیز پہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک پری ریکویزٹ ہے کہ اگر قرآن سمجھ نہیں آتا تو یہ سب سے بڑا ایک الارمنگ ہے، ایک گھنٹی بج رہی ہے کہ بھائی خطرے میں ہو، کیا کر رہے ہو. اگر قرآن کا مفہوم ہی سمجھ نہیں ہے، اس سے لاشعوری ہے، تو کہاں زندگی گزار رہے ہو، پھر مقصد کیا ہے زندگی کا.
تو اللہ تعالیٰ نے پریریکویزٹ بنایا قرآن سے فائدہ, قرآن کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتے مگر صرف اہل حق, جو حق کے پجاری ہیں, حق کے پیروں ہیں, صرف وہی اس اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں, اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ایک کافر, ایک دل میں بغض رکھنے والا قرآن کو اگر بظاہر پڑھ بھی رہا ہے, اسے ہدایت نہیں ملنے والی. یہ مقدر ہے, کنڈیشن ہے نا, ہدی للمتقین. اور اسی چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, یہ ان کے لیے ہدایت ہے جو اس کے طالب ہیں, جو اس پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی کنڈیشن کیا بنایا, پریریکویزٹ کیا بنایا, پریور کنڈیشن کیا بنایا, کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اس پہ غور و فکر کرنا, اس پہ ایمان لانا ایک پریور کنڈیشن ہے. بظاہر لوگ پڑھتے ہیں, دنیا کے لوگ, لیکن اگر یہاں سے وہ تڑپ نہیں حاصل کرتے, وہ کتاب سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. یہ مقدر ہے, سمجھ لیں آپ. کلیئر ہوا؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آگے دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کا انداز, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اس چیز کو دیکھیں آپ. جو لوگ اب ان آیتوں سے کفر کرتے ہیں, اب پھر وہی جیسے میں نے ابھی کہا, اللہ تعالیٰ کے کلام کا اصول ہے کنٹراسٹنگ پکچرز. جو ایمان لاتے ہیں ان کا طرز عمل کیا ہے, اور جو کفر ہے, جو انکاری ہیں, ان کا کیا طرز عمل ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ کفر کرتے ہیں, فَيَقُولُونَ, کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اللہ تعالیٰ کو یہ مثال بیان کر کے کیا مقصد, کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو. یعنی ان چھوٹی چھوٹی مثالوں کو بیان کرنا. اللہ تعالیٰ کہیں ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, کہیں مچھر کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں, کہیں مکڑی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں. تو مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ لیکن میں نے ابھی وضاحت کری آپ کے سامنے, مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کا. مقصد تو دیکھیں, کنٹراسٹنگ پکچر سامنے رکھیں. اس کا مطلب یہ جو اعتراض کرتے ہیں قرآن پہ, پیریفریز ایشو کو چھیڑیں گے ٹو بی مور اپروپریٹ, فروئی مسائل پہ اپنی زندگی صرف کریں گے, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, یہ دین کے فنڈامنٹلز ہیں. بی میچور, گرو اپ. کب سے یہ سیولائزیشن ڈیگریڈ ہوتی رہی اور آپ اس سے باہر ہی نہیں نکلے کبھی کہ فروئی مسائل کے بغیر کوئی ایشو ہے ہمارے اسلام میں. آپ نے یہ بیسس بنایا, وہ سکالر صحیح ہے کہ یہ سکالر صحیح ہے. میں مخلوق ہے, اپنی کوشش کی, تم کیا کر رہے ہو وہ تو بولو. یہ سکالر صحیح ہے, بحثیں لگا رہے ہیں جیسے معصوم ہے. کوئی سکالر معصوم ہے کیا؟ کسی کو یہ عقیدہ ہے کوئی سکالر معصوم ہے؟ ہر کسی کا اپنا اجتہاد ہے, ایک کنسنسس ہے, اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جس کو جو لگا وہ صحیح کیا. اس نے جو کیا وہ چھوڑ گیا, وہ چلا گیا اس دنیا سے. تم اس کے بدلے اپنی زندگی صرف کرتے ہو کہ اس نے کیا کہا. بھائی سیولائزیشن ابھی انقلاب مانگ رہی ہے, قرآن کو ڈسمنیٹ کرو, خود توانائی بنو. جس سکالر کے پیچھے آپ چل رہے ہو, اگر اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے, کوئی لوپ ہول نظر آتا ہے, تو اس پہ کام کرو تاکہ تم صحیح ڈسکرپشن دے سکو. تم پیریفیریز ایشو میں گھومتے رہیں, فروئی مسائل کو ڈسکس بنا لیا, ٹاپک آف ڈسکشن بنا لیا. متشابہات, کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ کلام ایسے رکھے ہیں, کچھ چیزیں ایسے رکھے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں, یا کچھ چیزیں ایسے رکھی ہیں جو مخفی رکھی ہیں, جان بوجھ کر چھپائی ہے. جب آپ نے اقرار کیا میرا ایمان ہے بالغیب پہ, غیب پہ, تو جو سرسری ہے, جو وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے, ان پہ فوکس کرو. جو پیریفریز ایشو اللہ تعالیٰ نے خود پیریفریز رہنا چھوڑ دیا اسے, تم اسے فنڈامنٹلز بناتے ہو. آپ سمجھے اس چیز کو؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر مجھے فار ایگزامپل یہاں سے فلائٹ لینی ہے امریکہ, تو میں اپنا ڈائریکشن کہاں کر رہا ہوں؟ بالکل ایکسٹریم ساؤتھ کی طرف. یا آپ کو یورپ جانا ہوگا, تو ڈائریکشن کیا ہے آپ کے ایشیا سے یورپ جانے کے لیے؟ نارتھ ویسٹرن سائڈ. میں گیا ساؤتھ ایسٹرن سائڈ.
میں پہنچ گیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا, میں منگولیا پہنچ گیا, پہنچنا تھا یورپ, ڈائریکشن ہی چینج کر دی نا میں نے. تو مقصد کو پہچانو, اپنے مقصد کو ابھارو کہ میری زندگی کا مقصد فروعی مسائل کو ڈسکس کرنا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, جو ان چیزوں سے انکار کرتے ہیں, فنڈامنٹلز کو انکار کرتے ہیں. سمجھے اس بات کو, یہ ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مخصوص گروہ کو ذکر کیا ہے, وقت کی قید سے آزاد چھوڑے ان آیتوں کو. علامہ اقبال کے اس تصور کو یاد کیجئے, ان کے فادر نے کہا تھا جبکہ تمہارا تصور نہ ہو کہ قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے, تم قرآن کی سطح پہ نہیں پہنچ سکتے. تو جو اس کتاب سے, ان کے احکام سے انکار کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا مقصد تھا ان مثالوں کو بیان کرنا. یعنی جزوی باتوں کو لیتے ہیں, جس بات کا مقصد ہی نہیں اس بات کو سامنے بیسس بنائیں گے اور فنڈامنٹلز کو انکار کریں گے. تو پھر نتیجہ کیا نکالتا ہے؟ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. ایک ہی بات ہے, کلام آپ نے بھی پڑھا, یعنی اہل ایمان نے بھی پڑھا, اور کوئی کافر بھی پڑھے, کوئی دل میں بغض رکھنے والا بھی پڑھے, لیکن اسے کیا نظر آئیں گے؟ ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. اسے نظر آئیں گے بھائی ثم معاذ اللہ, اس میں تو غلطی ہے. حالانکہ غلطی نہیں ہوتی, اس کی عقل میں کھوٹ ہوتا ہے, وہ غلطی بنا کے پیش کر رہا ہے. تو جو جس چیز کا طالب ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے. وٹ یو سیک از سیکنگ یو. جس کی چیز میں آپ جد و جہد کر رہے ہو وہ آپ کو ملے گا. آپ کے دل میں چور بیٹھا ہے تو چوری نظر آئے گی آپ کو. حالانکہ خامی نہیں ہے, کوتاہی نہیں ہے. کیا یہ گمان کر سکتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوتاہی ہو؟ مخلوق اور خالق, پھر وہی کنٹراسٹ سامنے رکھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کو, ایک ہی بات رہ کے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. یعنی آپ کے تک ہے ہدایت کسے حاصل کرنی ہے اور گمراہ کسے ہونا ہے, اور گمراہ کون نہیں ہوتے. اس چیز کو دیکھیں آپ. وما يذل به الا الفاسقین, گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق. اس کا مطلب جن کے دل میں فسق ہے, جن کے دل میں فساد ہے, فسق ہے, وہ گمراہ ہوتے ہیں. اب فاسقین کسے کہتے ہیں؟ فاسق نکلا ہے عربک لغت میں, فاسق کہتے ہیں, یہ نکلا ہے ورڈ فسق سے. فسق کہتے ہیں خروج کو, نکل جانے کو. فار ایگزامپل جب ہم فلڈ دیکھتے ہیں نا, فلڈ کا دیکھیں آپ ذہن میں, سیلاب آتا ہے تو دریا اپنی جو دریا ہوتا ہے وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے, اسے کہیں گے خروج. حالانکہ وہ خود میں بھی ایک خروج ہے, لیکن جب اپنی منزل راستے سے آپ بٹک جائیں اسے خروج کہتے ہیں. خروج کہتے ہیں, اور اس کی اعلیٰ شکل فاسق ہوتی ہے, یعنی آپ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن قرآن میں جب بھی فاسقین الفاظ استعمال ہوا ہے, زیادہ تر یہ بڑی سرکشی کے لیے استعمال ہوا ہے, یعنی بڑی نافرمانی کے لیے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ایک انسان نکل جائے تو اسے کہے گے گویا یہ فاسق ہے, اس کے دل میں فساد تھا, اس کے دل میں بغض تھا, یہ ہدایت کا طالب نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ گمراہ نہیں کرتا ہے کسی کو مگر صرف فاسقوں کو. اور فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو راہ سے بٹک جائے, جنہوں نے اس کتاب اللہ کا راستہ چھوڑ دیا, جنہوں نے اس قرآن کا راستہ چھوڑ دیا, ان کے لیے مقدر ہے کہ وہ فاسق ہے, چاہے عمل میں چاہے اپنے روزمرہ کی زندگیوں میں. تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑے, اس راستے پہ. دیکھیں آپ نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم تو دکھائی اللہ تعالیٰ نے, لیکن پھر انسان کے اندر جو فسق ہے اس کی وجہ سے وہ برباد ہوا. اس راہ کے جو سیدھا راستہ تھا صراط المستقیم, وہاں سے ہٹ کر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعا مانگی تھی اللہ ہمیں مغضوب میں شامل نہ فرمانا, ہمیں گمراہ نہ کرنا, لیکن پھر ہوئے مغضوب بھی ضالین بھی. لیکن کس لیے؟ جب ان کے دل میں فسق تھا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے جو منہ موڑتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑتے ہیں, وہی حقیقت میں فاسق ہے. اور اس فاسق کی ایلابریشن
اس کی ایکسپلینیشن، اس کو فردر ایلابریٹ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اگلی آیت میں. لیکن میں سوچ رہا تھا آج کا رکوع ہمارا کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیں کوئی نہیں. لیکن ہمارا اس ہفتے اور ایک کلاس بھی ہے، یعنی کہ کل بھی ہماری کلاس ہے. تو انشاءاللہ اس فاسق کو جو اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں، یہ فاسق ہے کون، اب یہ فسادی ہے کون، اب اس کے کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں اگلی آیتوں میں. انشاءاللہ ہم کل اسے مکمل کرتے ہیں، اس پورے رکوع کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ 4-5 آیتیں اور بنتی ہیں، اسے مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ کلیئر ہوا؟ آپ اسے آپ پورا ایک انداز میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کسی مچھر کی ایگزامپل کو کوٹ کرے. ما بعوض فما فوقها، یعنی مچھر کی ایگزامپل کو کوٹ کریں یا اس سے بھی زیادہ. زیادہ کا مطلب ہے یا اس سے بھی کوئی کم. بات بظاہر لگتی ہے، لفظ آتا ہے فوقها، اونچا، زیادہ، لیکن یہاں مراد ہے اس سے بھی نیچا، جو میں نے ایگزامپل آپ کو دی ابھی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، لیکن جو حق کے طالب ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، لیکن ان کے پریریکویزٹس کیا ہے؟ وہ حق کے طالب ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو اسے کفر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا مقصد تھا ان مثالوں کو بیان کرنے کا؟ تو اس کا مطلب یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی چیز سے، ایک ہی بات سے کسی کو ہدایت دیتا ہے، کسی کو گمراہ کرتا ہے. اور گمراہ کسے کرتا ہے؟ وما یذل بہ الا الفاسقین، وہ گمراہ نہیں کرتا، وہ ذلت میں، گمراہی میں کسی کو نہیں ڈالتا مگر فاسقوں کو. اور وہ فاسق کیا ہے؟ جو اطاعت سے منہ موڑے، جو سرکشی پہ جم جائے، اس صراط المستقیم سے ہٹ جائے، دوسرے معاملاتوں کو، دوسرے ڈاکٹرینز کو فالو کرے. ان دین عند اللہ الاسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے نظریہ پیش کیا تھا، اس ڈاکٹرین سے ہٹ کر اپنی نفسانی خواہشتوں کی پیروی کرے یا کسی دوسرے کی پیروی کرے، وہ ہے حقیقت میں فاسق. اپنے راستے سے بھٹک جانے والے کو فاسق کہتے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ جانے والے کو. ٹھیک ہے، تو میں کوشش کری تھی میں نے کہ آج یہ رکوع کمپلیٹ ہو، لیکن کچھ ٹاپکس ایسے تھے جن کو ایلابریٹ کرنا ضروری تھا، اس وجہ سے آج کمپلیٹ نہیں ہوا. لیکن کوئی بات نہیں، ہمارا کل بھی سیشن ہے. فارچونیٹلی جو ہمارا ریسنٹ سیشن نہیں ہوا لاسٹ ویک میں، تو انشاءاللہ میں نے پرومس کیا تھا آپ سے، میں نے مینجمنٹ سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ آج بھی اگلے والے جو ریسنٹ سیشن تھا اس کو ہم کمپنسیٹ کریں گے اسی ہفتے میں. تو کل بھی ہماری کلاس ہوگی انشاءاللہ ود دا ویری سیم ٹائمنگ، تو یہاں سے ہم پروسیڈ کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے، وما علینا الا البلاغ. آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. 1 سیکنڈ پلیز، لیٹ می اسٹاپ دی ریکارڈنگ.